बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज लाहौर शहर में ख़ासी गहमा गहमी, सरगर्मी और सियासी ख़बरियत से भरपूर दिन गुज़रा है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सरबराह इमरान ख़ान ने लाहौर में रैली निकालने और अपनी स्ट्रेंथ शो का बाकायदा ऐलान कर रखा था, और इस पे सबसे अहम मामला ये था कि उन्होंने मुल्क के तूलो अर्ज़ से अपने कारकुनों को दावत दी थी कि वो लाहौर तशरीफ़ लाएँ, और दाता की नगरी में एक बड़े शो का एहतमाम किया गया था। और ये कहा गया था कि जो भी शख्स यहाँ पहुँचेगा वो ज़मान पार्क तक आए और ज़मान पार्क से वो आगे जाएगा। रैली के ऐलान के बाद तो कल का दिन खैर खैरियत से गुज़र गया, लेकिन आज लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया। ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत के ईमा पर उनके अहकामात की रोशनी में किया होगा। उन्होंने ये कहा कि लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी गई है और ये एक हफ़्ते तक नाफिज़ुल अमल रहेगी। यानी 144 का माना ये है कि कोई शख्स वहाँ कोई इज्तिमा, रैली, कॉन्फ्रेंस, 4 से ज़ायद अफराद का इकट्ठ कुछ नहीं कर सकता। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर यानी डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं, वो ख़ातून डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से एलामिया जारी किया गया और ये महकमा दाखिला के जो अहकामात थे उनकी रोशनी में था। और उसके बाद जो है ये कहा गया था कि जो शख्स भी आएगा उसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। 144 की खिलाफ वर्जी किसी तौर जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। लाहौर में आम जो लाहौर की पुलिस है, उसके अलावा पंजाब कांस्टेबलरी और गिरदोनवाह के शहरों से भी ख़ासी बड़ी तादाद में पुलिस फ़ोर्स मौजूद थी। बिलखुसूस इमरान ख़ान की रिहाइशगाह यानी ज़मान पार्क बरलब नहर जो माल रोड और जो धर्मपुरा चौक है उसके संगम पर वाक़या है, वहाँ उन्होंने इकट्ठ का प्रोग्राम बनाया था। तो सारी की सारी फ़ोर्स जो है वहाँ और गिरदोनवा में तैनात थी। माल रोड के चप्पे चप्पे पर पुलिस एहलकार मौजूद थे और इस अंदाज से बाकायदा रूट लाइनिंग की गई थी कि 10 कदम के बाद जो है वो आपको पुलिस की भारी नफरी दिखाई देती थी। ये एक जॉइंट जो है वो रूट लाइनिंग थी, इसमें एक शख्स नहीं बल्कि कई कांस्टेबल जो हैं वो मौजूद थे और पुलिस के जो जीओज़ यानी गज़टेड ऑफिसर्स एएसआई से डीएसपी तक, अब एसपी तक जो हैं वो भी मौजूद थे। आला अफसरान भी हैं। पुलिस की मोबाइल वैन्स जो हैं वो प्रिजन वैन्स बड़ी तादाद में मौजूद थी। जबकि इमरान ख़ान की रिहाइशगाह के बाहर जो है वो वाटर गन से पानी फेंकने वाली जो वाटर गन वाली मशीनरी नस्ब होती है जिस वैन पे, वो भी मौजूद थी। आंसू गैस की शेलिंग वाली भी थी, एपीसी भी मौजूद थी, प्रिजन वैन कई बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी। तो नाज़रीन, आज जो है सारा दिन ये मामला चलता रहा। दफ़ा 144 के नफाज का जब ज़िले इंतज़ामिया ने ऐलान किया और वहाँ रास्ते भी मसदूद थे, बाज़ मुकामात पर रुकावटें खड़ी करके रैलियों को रोका भी गया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इमरान ख़ान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पहुँचने में कामयाब हुए। और वहाँ उस पहुँचने की देर थी, इनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद थी नाज़रीन। और ये पीटीआई की जो ख़वातीन हैं उनको हटाने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने जो है वो पानी जो है वो बड़ी ही चाबक दस्ती से और बड़ी स्पीड के साथ जो फेंका है, और पानी भी केमिकल मिला हुआ पानी था। जिस तरह ये फोम मिक्स वाटर होता है जो आग बुझाने के इस्तेमाल होता है, उस तर्ज का पानी था कि उसकी स्मेल भी थी और जब ज़मीन पे वो गिरता था तो झाग भी बनते थे। तो नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल जो है वो फेस करनी पड़ी पीटीआई के कारकुनों को। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंके, और जहाँ जो गाड़ियाँ वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गई थी ज़मान पार्क तक, रास्ते तो बंद थे, सुबह से ही बंद थे, बैरियर लगे हुए थे रास्ते के, मोस्टली रास्ते उस तरफ जाने वाले नहर को जो है वो बंद थे, अंडरपास भी बंद किए गए थे। तो नाज़रीन, जो गाड़ियाँ कामयाब हो गई पहुँचने के लिए या रात से वहाँ खड़ी होंगी, उनके शीशे भी पुलिस एहलकार तोड़ते हुए खासी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। और मुख्तलिफ़ एंकर्स जो हैं, मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो हैं वो भी इसको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो भी तोड़ दी गई और ये सूरत हाल इतनी गंभीर थी। अच्छा, एक तो ये है कि ये सिर्फ ज़मान पार्क में नहीं हुआ, इस तरह के स्कफल जो हैं, ये तसादुम जो है और ये जो पुलिस की तरफ से ये आंसू गैस की शेलिंग और पानी की शेलिंग, और किसी हद तक ये भी सुना गया है
کہ بعض مقامات پر ربڑ کی گولیاں جو ہے، اس کی تصدیق تو فوراً ہوئی کہ ربڑ کی گولیاں بھی برسائی گئی ہیں مظاہرین پہ۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو زمان پارک کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی جو ہے اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی تعداد میں، وہ سینکڑوں کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ درجنوں، تو 5-6 وینز تو پریزن وین میں نے خود بڑی دیکھی ہیں جو بھر کے لے جائی گئیں۔ تو ناظرین، پولیس اہلکاروں میں اچھا اس دفعہ تو ایک بات اور بڑی دیکھنے میں، اکثر پہلے بھی ہوا ہے لیکن آج تو بہت بالخصوص ہی دیکھنے میں آئی یہ بات کہ جی وہ سادہ پوش جو تھے، پولیس کے سادہ پوش اہلکار جو ہیں، بڑے بڑے ڈنڈے انہوں نے تھامے ہوئے تھے، اور وہ لٹھ بردار فورس جو تھی وہ سادہ کپڑوں میں تھی، اور انہوں نے بھاگ دوڑ کے جو ہے مظاہرین میں شامل رہے، پہلے وہ احتجاج کرنے والے، پھر انہیں کو پکڑ دکڑ شروع کر دی۔ یہ بھی ناظرین دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے دن بھر چلتا رہا، اور بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے وہ آج کی ریلی اور اپنا احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ناظرین تحریک انصاف کی قیادت کی بڑی دانشمندی ہے کہ انہوں نے عوام کو پولیس کے اس تشدد سے بچا لیا، اور مزید حالات خراب ہونے سے، صورتحال گھمبیر ہونے سے جو ہے وہ روکا گیا، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت جو ہے وہ کئی کارکن زخمی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں چل رہی ہیں ان کی، وہ زخمی کارکن تو موجود ہیں، ہسپتالوں میں بھی کئی گئے ہیں، یہ بھی پتہ لگا ہے جی کہ جن کو پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے لیکن زخمی حالت میں اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور ہسپتالوں میں چلے گئے، اب پتہ نہیں پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے، پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی۔ ناظرین، جو دفعہ 144 ہے، اس کی خلاف ورزی پر دفعہ 188 تعزیرات پاکستان کی جو 188 ہے، 188 اس کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن وہ قابل ضمانت جرم ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ ضمانت جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اس کی، اور وہ ایس ایچ او کے اپنا اختیار ہے جو ضمانت لے سکتا ہے۔ ناظرین، وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بعد میں ہو سکتا ہے کہ مقدمات اور دفعات کے درج ہوں، کار سرکار میں مداخلت ایک ایسا ہتھیار ہے پولیس کے پاس، وہ جب چاہے جہاں چاہے لگا سکتی ہے، تو یہ تو استغاثہ ہی ہوتا ہے تھانے دار کا، وہ بیٹ افسر استغاثہ لکھے گا، ایس ایچ او استغاثہ لکھے گا میکسیمم، اور یہ اس پہ لکھے گا کہ اتنے لوگ جو ہے نا وہ پکڑ لیے ہم نے 144 کی خلاف ورزی میں، تو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، ہنگامہ رائے بھی کی، پولیس پہ حملے کیے، یہ دفعات جو ہیں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ عجیب طرح کا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو معاملہ ہوا کہ وفاقی حکومت کا جو ادارہ، اس کے تحت چلنے والا ادارہ ہے پیمرا، جو الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیشن کا ذمہ دار ادارہ ہے، اس نے یہ جو ہنگامہ رائی تھی، ریلی تھی، مظاہرہ تھا، احتجاج تھا، پولیس کا ریئیکشن تھا، پولیس کا ایکشن تھا، جو بھی تھا، یہ سارے معاملات کی کوریج پہ مکمل پابندی عائد کر دی۔ پیمرا نے کہا کہ کوئی بھی چینل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ریلی یا اس سے متصل یا منسلک کوئی بھی شے جو ہے اس کو آن ایئر نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس نے دیکھے نا، پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتی ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے یہ لمحہ لمحہ کی کوریج جو ہے وہ کی ہے، اور یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ تو ہم تک بھی جو اطلاعات پہنچی ہیں، کچھ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، کچھ مختلف علاقوں سے بھی آئی ہیں۔ سنا یہ ہے کہ اس طرح کی جو ریلی آج جو یہاں لاہور میں تھی اور اس میں پولیس کا تشدد ہوا، اس پر بعض دیگر علاقوں میں، پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی جو ہے، یا خیبر پختونخوا کے علاقے کا اطلاع بھی ہے میرے پاس کہ وہاں احتجاج بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ان کے مقامی رہنما ہیں، انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ایما پر جو ایسا کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ریاستی تشدد اور جبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، اور ایک پرامن ریلی تھی، اگر وہ کر لی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، اس ریلی پہ تشدد کر کے اس کو مزید حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسا معاملہ ہے جس کی بھرپور انداز میں، ہر انداز سے، ہر طریقے پہ مذمت کی جانی چاہیے کہ یہ جو پولیس گردی سے کہنا چاہیے، اس طرح کے کام جو ہیں وہ نہیں زیب دیتے، اور ہمیں چاہیے کہ ایمیکیبلی دیکھیں نا، جب جیل بھرو تحریک تھی تو سب لوگوں نے جو ہے انتظامیہ کی تعریف کی، صوبائی حکومت کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی رہی کہ جی بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے بڑے سینسبلی ہینڈل کیا، تو وہ تحریک بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن ہم جب اس طرح کا ریٹیلیٹ کرتے ہیں، کسی ریلی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یا کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے، شیلنگ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، یا ڈنڈا برساتے ہیں، تو یہ لاٹھی چارج وغیرہ جو ہے نا، اس سے حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ۔ اور آج کل تو ہمارا ملک ویسے ہی متحمل نہیں ہو سکتا، الیکشن کا دورہ ہے، ہاں الیکشن کی خبر کی میں نے بات بھی کرنی ہے، الیکشن کا دورہ ہے، پھر رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ایسے موقع پہ جو ہے مہنگائی سے لوگ ویسے ہی تنگ ہیں،
تو ایسی صورتحال میں جو ہے ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب اور ان کی ٹیم، ہمارے برادرم، ہمارے پیشے سے منسلک محسن نقوی صاحب بھی ہیں، اور عامر میر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، ان لوگوں کا فرض ہے کہ معاملات جو ہیں وہ دانشمندی اور خوش اسلوبی سے طے کرائیں اور مزید خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، ایک خوشائند خبر یہ ہے کہ ہم کافی دنوں سے اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ پنجاب کے الیکشن ہونا جا رہے ہیں۔ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی تاریخ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی وہ تسلیم کر لی ہے اور باقاعدہ شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 12 مارچ سے، یعنی منڈے کے روز غالباً 12 بنتی ہے، کہ 12 تاریخ سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے اس کی وصولی اور جمع کرانے کی جو ہے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بڑا خوش آئند ہے، بڑا اس وجہ سے نا مایوسی اور بے یقینی تھی، اور خیبر میں میرا خیال ہے کہ یہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا اچھا کیا کہ پنجاب حکومت نے، پنجاب الیکشن کمیشن نے، وفاقی الیکشن کمیشن نے، گورنر صاحب نے، جو فریقین ہیں انہوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے اور عدالت عظمیٰ کے احکامات کی روشنی میں 30 اپریل کی ڈیٹ فکس کی ہے، اور پنجاب کی تحلیل شدہ اسمبلی جو ہے اس کے 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور اب سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی تیاری میں مصروف ہے، اسمبلی انہوں نے خود توڑی ہے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کی ایڈوائس تھی، گورنر صاحب نے تسلیم نہیں کی تھی، لیکن وہ آٹومیٹکلی 48 گھنٹے بعد جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اب پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف، یہ تو بالکل مسلسل کمپین ہی چلا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب وہ ویڈیو لنک خطاب نہ کریں۔ اب تو آج انہوں نے باہر نکلنے کا پروگرام بنا لیا تھا، کہا داتا صاحب جائیں گے ریلی کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، اور کہا تھا کہ لاکھوں کارکن شریک ہوں گے۔ تو عمران خان نے باہر نکلنے کا فیصلہ بھی خود کر لیا، لیکن اس سے پہلے ان کی جو دوسری قیادت ہے، جو قائدین ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے بڑی ہیوی کمپین چلائی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی شہر شہر دورے کر رہی ہیں جب سے وہ لندن سے واپس آئی ہیں۔ تو انہوں نے مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کے لیے جو ہے نا وہ بڑا ورک کیا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ابھی تک کوئی ایسا نہیں سامنے آیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری صاحب بھی جلسوں سے اکاڑے گئے ہیں، اور ویسے بھی جو پبلک میٹنگز ہیں ان میں وہ جا رہے ہیں، تو وہ بھی معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن بڑے پیمانے پہ جو ہے انتخابی مہم وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ نہیں چلا سکی ہیں پنجاب میں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز سے الیکشن کمپین کر رہی ہے۔ بالخصوص یہ دو چودھری پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، ان کو جب سے پارٹی کا صدر بنایا، باقاعدہ نومینیٹ کیا یا بتایا گیا ہے کہ صدر بن گئے ہیں وہ، اس وقت سے حالات جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے اس میں۔ وہ بڑے زیرک اور بڑے جہاندیدہ قسم کے سیاستدان ہیں، تمام پتے جو ہیں بڑے دلیری سے، جرت سے اور سب سے بڑھ کے بڑی دانش کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ان کی آمد کا بھی فرق نظر آئے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے ووٹر کو کس طرح باہر نکالتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی یقین ہے کہ چند ماہ بعد، 2 یا 3 ماہ بعد جنرل الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو شاید ٹرن آؤٹ وہ نہ رہے۔ تو معاملات جو ہے نا وہ کچھ ایسے ہیں جن پہ فوری طور پہ تبصرہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل جمعیت علماء اسلام، اے این پی وغیرہ، ایم کیو ایم، ان لوگوں کی وہ تیاری نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، بھلے وہ پنجاب میں ہو یا خیبر پختونخوا میں۔ تو خیر وہ 2 دفعہ اقتدار میں رہے ہیں، 2 ادوار گزار چکے ہیں، وہاں تو معاملات ان کے بہتر ہی ہوں گے، لیکن ابھی کچھ اعتراضات کی انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں ناظرین خیبر میں، اور کچھ شکایات کرپشن کی جو ہیں وہ منظر عام پہ ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اپنی بات کی بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت اپنے امیدوار کی، یا امیدوار انڈیپینڈنٹلی، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ انتخابی مہم کس انداز سے چلاتے ہیں۔ وقت بھی کم ہے، اس 30 اپریل تک میں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 ماہ ہے، یہ 1 ماہ 20 دن سمجھ لیں، 1 ماہ 20 دن میں آپ نے منڈے سے لے کے 1 ماہ 20 دن ہوں گے، 1 ماہ 20 دن ہی ہے، 1.5 ماہ سمجھ لیں۔ 1.5 ماہ کے دوران انتخابی مہم جو ہے نا بڑا مشکل ہوگا۔ رمضان کا 1 ماہ بیچ میں شامل ہے، پریکٹیکلی آپ کو عید کے بعد 15 دن ملنے ہیں۔ 15 دن میں کمپین کیسے چلے گی، کیا ہوگا، یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ افطار پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا،
اور اس پہ انتخابی مہم زیادہ چلے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت کس انداز سے ووٹر کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ مسلم لیگ نون کے جو یہاں کی خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، سلمان رفیق ہیں، پرویز رشید ہیں، رانا مشہود ہیں، اسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، اسلم گل وغیرہ، جہانگیر بدر کے بیٹے ہیں ذوالفقار بدر صاحب، یا پی ٹی آئی کے جو رہنما یہاں لاہور کے ہیں خاص کر، وہ بڑے ایکٹیو ہوئے رہے. اسلم اقبال صاحب ہیں، محمود الرشید ہیں. تو ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے تب کچھ اندازے سے کہا جا سکتا ہوگا کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ اقتدار کا حماق کس کے سر پہ بیٹھتا ہے، پنجاب کی پگ کس کے سر پہ رکھی جاتی ہے. امید ہے کہ اس وقت تک ہم کوئی نہ کوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد آپ سے کچھ شیئر کر سکیں گے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.